बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, आज की कुछ अहम स्टोरीज़ के हवाले से आप तक जो स्टोरीज़ हम पहुंचाने जा रहे हैं उनमें से अहम स्टोरी जो है वो ये है कि अशरफ गनी साहब की जानिब से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की गई है ताशकंद में, और वो ख़िताब कर रहे थे वस्ती और जनूबी एशियाई राब्ता कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान से 10,000 जंगजू अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए हैं और अगर बातचीत ना हुई तो हम तालिबान का मुकाबला करेंगे, ये अमन के लिए आखिरी मौका है। इसी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी तशरीफ़ फरमा थे और उनकी जानिब से मुँह तोड़ जवाब दिया गया। अशरफ गनी साहब को मुँह तोड़ जवाब दिया गया भारतीय मीडिया को इस कॉन्फ्रेंस के बाद। अशरफ गनी साहब को उन्होंने आईना दिखाया। इमरान खान साहब ने कहा कि ये इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद हैं और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जो ज़िम्मेदार है वो पाकिस्तान को ठहराना इंतहाई ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ। और उन्होंने कहा कि जब हम आपसे ये कहते थे अशरफ गनी साहब कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, जब नेटो फोर्सेज यहाँ पर मौजूद थी तो उस वक्त आप मुज़ाकरात नहीं करते थे। पाकिस्तान ने अमन के लिए कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए जिद्दोजहद की, अफ़गान तालिबान और अमरीका को एक टेबल पर बिठाने में अहम किरदार अदा किया। आपने क्या किया? अशरफ गनी साहब के इल्ज़ामात और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये कहना कि तालिबान अब फतह के करीब हैं, वो पाकिस्तान की क्या सुनेंगे। दूसरी जानिब जो अहम स्टोरी है वो ये है कि आज ऐलान किया गया कि अफ़गानिस्तान से मुतालिक जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होनी थी 17 जुलाई को, वो भी फ़िलहाल मुलतवी की गई है। फिर DGI-SPR का बयान है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में किसी तरह की हिमायत नहीं कर रहा। ये स्टोरीज़ हैं। फिर मरीम नवाज़ साहबा की जानिब से नवाज शरीफ साहब के मुतालिक ये कहा गया है कि उन्हें साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाया गया। और आखिर में प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे नैब ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की ताजिर बरादरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो शौकत तरीन साहब के का बयान आया, इस पर भी बात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर राव मंजर हयात साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशामदीद। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आपके कीमती वक्त। उनके बराबर में सैफुर रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, कॉलम नवीस हैं। सैफुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का भी। और गुफ्तगू का आगाज़ हम करना चाहेंगे डॉक्टर मंजर हयात साहब से। डॉक्टर साहब कैसे एनालाइज करेंगे जो अशरफ गनी साहब के जो इल्ज़ामात हैं, आप समझते हैं कि वो अब बिल्कुल नाकामी के करीब हैं, अफ़गान तालिबान कामयाबी हासिल करने के करीब है, इस वजह से वो एक बार फिर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़? बहुत शुक्रिया जी। हमें ये देखना चाहिए कि अशरफ गनी साहब बुनियादी तौर पे अमेरिकन सिटीज़न हैं। उनकी फैमिली भी न्यूयॉर्क में रहती है और वो बड़े संजीदा और मंझे हुए आदमी हैं। वो कोई गैर संजीदा हुक्मरान नहीं। मुतालिया भी उनका है, मुशाहिदा भी है। और जब शुरू में आए थे तो वो बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान थे जब वो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है कुछ ऐसे लोग अफ़गान गवर्नमेंट में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त जहर उगलते रहते हैं। उसमें मैं गुजारिश करूँगा, मैं नाम ले लेता हूँ रशीद दोस्तम साहब, जिन्होंने हमारे सैकड़ों बच्चे मारे हैं और इंतहाई सफ़ाक इंसान है वो हैं। और उनको वो जनरल का ख़िताब दिया हुआ है उन्हें। उनके साथ अब्दुल्ला साहब जो हैं, उनका मसला ये है कि इंडिया के साथ उनके बेइंतहा ज़ाती और अच्छे ताल्लुकात हैं। की प्लेयर्स अफ़गान गवर्नमेंट में जो हैं वो टिप लेते हैं इंडिया से, और डेफिनेटली इंडिया जो है बाय प्रॉक्सी जो है अमेरिकन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रेसिडेंट जो अफ़गान प्रेसिडेंट है वो हर दर्जे मौसर नहीं रहे अपने सिस्टम में, क्योंकि उनकी मुखालफत भी है। वहाँ जो उनके वोट के इलेक्शन के हिसाब से मामलात चले हैं, उसके अंदर भी शदीद रिजेंटमेंट है उनके ख़िलाफ़ कि वो कैसे दोबारा बने। बहरहाल अमेरिकन चाहते थे, बन गए वो। लेकिन हमें तो ये देखना है कि क्या अमन के लिए अशरफ गनी साहब जो हैं वो अपना पूरा वज़न इस्तेमाल करेंगे या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि वो पीस प्रोसेस को एक्चुअली ख़त्म अपना फाइनलाइज करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि जंग जो है वो सबसे बड़ा मुनफ़ैत वाला कारोबार है, नफ़ा बख्श कारोबार है। जंग के अंदर जो जंग में हुक्मरान होते हैं उनको जितना पैसा मिलता है इर्द गिर्द से मुख्तलिफ सूरतों में, वो हमारे तसव्वुर से भी बाहर है। अब आपके कहने का मतलब ये कि अमेरिका ने अपना नफ़ा इकट्ठा कर लिया अफ़गान जंग से?
دیکھیں جی امریکنز جو ہیں انہوں نے آگے اسے کہتے ہیں لیزنگ آف وار, انہوں نے اپنے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کر لیا اور درمیان میں انہوں نے شیلڈ لگا دی ہے کہ افغان گورنمنٹ ہے یہ اپنے ٹرین کرے گی, ان کے پاس ویسے 48,000 ایلیٹ فورسز ہیں افغان گورنمنٹ کے پاس, اور یہ لوگ جو ہیں یہ مقابلہ کریں گے. یہ انہوں نے ٹرین کیا ہے, اکوپمنٹ دیا ہے, اور انہیں کافی سوفسٹیکیٹڈ چیزیں دی ہیں. اب ہم آتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی کی طرف جی کہ کیا وہ طالبان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ طالبان جو ہیں ان سے مقابلہ افغانستان کے اندر کسی بھی فوج کے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, طالبان ویل ٹرینڈ ہیں, بیٹل ہارڈنڈ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو جغرافیکل اورینٹیشن ہے ان کی وہ بہت زبردست ہے. وہ ماؤنٹینز کو جانتے ہیں, امریکنز اتنا نہیں جانتے تھے. افغانی گورنمنٹ کے متعلق میں کہہ نہیں سکتا, لوکل ہیں, لیکن بہرحال طالبان تو رہتے ہی غاروں میں ہیں. اب اشرف غنی صاحب جو ہیں ناؤ ہی از اے ویری ویری رچ مین. جب وہ امریکہ میں رہتے تھے اس وقت امیر نہیں تھے, لیکن پریزیڈنٹ بننے کے بعد ان پہ کرپشن کے بے انتہا ایلیگیشنز ہیں. مطلب انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. عبداللہ نے بڑا فائدہ اٹھایا, ہر بندے نے وہاں افغان. ٹھیک, اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس پورے کیک کے اندر پاکستان کے لیے کیا ہے. ہمیں تو لیٹس ہیو اے نیشنلسٹک اپروچ ٹورڈز دس ایشو. ایگزیکٹلی. پاکستان جو ہے اس کے پاس چابی ضرور ہے اس پورے مسئلے کی. طالبان میں ہم کتنے حد تک مؤثر ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ غیر ملکی قوتوں نے بھی طالبان میں بہت پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, اور طالبان جو ہیں ان میں اب اکثریت رینٹ سیکرز کی بن چکی ہے. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کا انفلوئنس ختم ہو گیا ہے یہ نادانی والی بات. پاکستان کا انفلوئنس ہے جی, اور ہم اس انفلوئنس کے تھرو تمام سٹیک ہولڈرز کو, کیونکہ ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں, تمام کیا ہم خود سٹیک ہولڈر ہیں اس کے اندر, بیٹھ کے ہم ایک کمپرومائز کی سچویشن لا سکتے ہیں جس میں جنگ بندی ممکن ہے. ایگزیکٹلی. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے سیف الرحمان صاحب کی بھی اوپینین لینا چاہوں گا. سیف صاحب, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ابھی بھی پاکستان کا جو ہے وہ اثر و رسوخ طالبان پر ہے, لیکن ڈی جی ایس پی صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں کسی دھڑے کی حمایت نہیں کر رہا, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اشرف غنی صاحب کو آئینہ دکھایا, ان کی جانب سے کہا کہ طالبان اب فتح کے قریب ہیں, وہ پاکستان کی کیا سنیں گے, کیا اوپینین ہے آپ کی؟ نہیں دیکھیں, یہ مومنٹری ریاکشنز رسپانسز ہوتی ہیں, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ کبھی طالبان غالب رہے, کبھی وہ باقاعدہ حملوں کی شدت جو تھی وہ فیس کر رہے تھے. تو یہ وزیر اعظم کا یہ کہنا, ہمارے ہاں دیکھیں ایک تو ریٹرک ہوتی ہے نا, یہ اسٹیٹڈ پوزیشن اور حقائق ضروری نہیں ہوتا کہ ہم آہنگ ہوں ہر وقت, لیکن کچھ ایسی چیزیں جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں, کچھ ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے تمام گروہوں کا, گورنمنٹس کا, پاکستان کا, سٹیک ہولڈرز کا. اس کے پیمانے پر جب ہم جج کرتے ہیں چیزیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کسوٹی کو اپناتے ہوئے کہ یہ چیز آگے ممکن ہے. کیونکہ جیسے ابھی بات کی گئی, بالکل صحیح وجہ فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ پاکستان کا لیوریج ابھی موجود ہے, یعنی وہ کلاؤڈ جو تھا پاکستان کا باوجود, یعنی اس میں آپ کا کئی ایتھنک ریزنز ہیں پاکستان کے ساتھ, ان کی ایک جو بڑی میجورٹی کمیونٹی ہے پشتون, ان کی افینٹی ہے, ان کے وہاں سے بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں. پھر پاکستان کا چونکہ ایک ماضی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہاں پہ بہت سے معاملات میں پاکستان کا باقاعدہ ایک انٹریکشن رہا ہے. میں انٹروینشن نہیں کہوں گا کیونکہ وہ تو پھر بہت زیادہ ہم دور چلے جائیں گے, لیکن انٹریکشن رہا, یعنی بہت زیادہ. جیسا آپ ابھی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے جو مذاکرات ہوئے ہیں امریکہ کے اور طالبان نے, وہ پاکستان نے ممکن بنایا. وہی ٹاکس کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ممکن بنائی گئی. یقیناً ہمارا کوئی کلاؤڈ تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بالخصوص, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک ہمارے ہاں مستقل اکائی ہے, یہ وہ ہمیں اس بات کو ریالٹی کو تسلیم کرنا پڑے گا. سیف صاحب, یہ جو الزام لگایا گیا کہ 10,000 جنگجو افغانستان میں پاکستان نے داخل کیے ہیں, اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے, انہوں نے پاکستان کی فضائیہ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ پاکستان کی فضائیہ کا بھی انہوں نے کچھ الزامات لگائے ہیں. بلکہ آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے کچھ جو بڑے عہدیدار ہیں ان کی طرف سے بھی اس طرح کے بیان آئے ہیں کہ افغان گورنمنٹ کچھ سپانسر کر رہی ہے کہ وہاں جو دہشت گرد جو پلاننگ کر رہے ہیں
کوئی اوفینسو لانچ کرنے کے لیے. یہ خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں یہ کہ بھی آ رہی ہیں ہندوستان اس کی طرح. فضائیہ میں بھی بہت بھاری مقدار میں اسلحہ بھی وہاں پر پہنچایا گیا ہے اور جی، انڈیا بھی وہاں پر اپنا کچھ اثر ہو استعمال کرنے کی میں کوشش کر سمجھتا رہا ہے ہوں دوبارہ. ٹھیک ہے ہم اس طرح کی قیاس رائیاں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے شواہد ہمارے پاس ابھی سامنے نہیں آئے. یہ فیکٹس رپورٹ ہوتے ہیں انڈائریکٹلی, کچھ وہاں پہ جرنلسٹ موجود ہوتے ہیں, کچھ ان کے اپنے اسپوکس مین آ کے کچھ بات کر لیتے ہیں, پھر وہ کوٹ ہوتی ہے فورن میڈیا میں, فورن میڈیا کو ہمارا میڈیا پک کرتا ہے. اس طرح کی کچھ باتیں بالکل صحیح معنوں میں آ جاتی ہیں, فلٹر ہو کے کچھ آتی ہیں, کچھ ہم اپنے طور پہ بھی ماضی کے پرسپیکٹو میں ایک بات بنا لیتے ہیں. تو ایسی چیزیں دیکھیں, غدر کی تو صورتحال رہی ہے یہاں پاکستان اور افغانستان جو مل کے, تو یہ جو پورا سینیریو بنتا ہے اس ریجن میں, اس میں پاکستان نے سفر تو کیا ہے. بالکل صحیح. اب اس کو قربانی کہہ لیں, سفرنگ کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, قربانی کیا, پاکستان کو کیا اتنا بڑا شوق تھا کہ افغانستان میں امن کے لیے وہ باقاعدہ پہلے روس کو بگانے کا ایک جذبہ لے کے ایک پورا میدان میں اتر آئے ضیاء الحق صاحب. پھر وہ ہمارے دیکھیں نا وہی باتیں پھر تو یہ وہی آ جائیں گی کہ جیسے وار گیمز جو ہیں وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہیں. تو وار اکانومی جو ہے امریکہ کی تو رہی وار اکانومی, اور دنیا کی بہت ساری اس طرح کی سامراجی قوتوں کی, ان کے جو پراکسیز ہیں وہ بھی وار گیمز کھیلتے رہے. امریکن نے عراق کو تباہ کیا, امریکن نے کویت پر حملہ کیا, یہ چیزیں اوپن ہیں, یہ تباہ و بربادی کی گئی افغانستان کے اندر. تو یہ تو اس کا فالو اپ تو ہوگا نا جی, جب وار ہوگی یا وار کنفلکٹ ہوگا, آرمڈ کنفلکٹس ہوں گے جہاں پہ بھی, تو آرمڈ کنفلکٹ میں سفرر تو کامن مین ہوگا. ان کو فیسلٹیز بھی جائیں گی, لائف زندہ رہنے کی جو سہولتیں ہیں, نارمل زندگی وہ نہیں وہ بتا سکتے. اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں. اور پھر جی, اور اس کے بعد جو آفٹر میتھ ہوتا ہے اس میں وہ جو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے اور کنفلکٹ, وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. اس کو مینج کرنا اور سنبھالنا, یا تو یوز آف بروٹ فورس سے آپ کر لیں کہ سب جو ایک ڈومیننٹ فورس ہے وہ سب کو ٹھنڈا کر دے اور کہ جی ہمارا لا چلے گا, اب آپ امن سے رہیں. تو یا پھر یہ ہے کہ پورے غدر کی ایک سینیریو سامنے آتا ہے, اس میں سے گزر کے جا کے کچھ چیزیں ایوالو ہو جائیں, سنتھسائز ہو کے وہ بہتر صورت اختیار کر لیں. یہ دونوں سینیریو ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا اشرف غنی صاحب کے حوالے سے کہ امریکنز کی ان کے اوپر کافی دست شفقت بھی رہا. اب وہ دست شفقت اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ان کے ساتھ بھی, اگر ہم تھوڑا سا الفاظ استعمال کریں, کہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ دیا ہے اور اب ان کو چھوڑ کے چلے گئے, ان کا اعتماد بھی نہیں لیا گیا, وہ جو ایکسپیکٹیشن تھی اشرف غنی صاحب کی وہ بھی پوری نہیں ہوئی, اس وجہ سے وہ بلیم گیم کی طرف آ گئے؟ دیکھیے, بلیم گیم پاکستان اور افغانستان کی تو 14 اگست 1947 سے چل رہی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ ایک ریٹورک جو پاکستان میں بیان کیا جا رہا ہے کہ امریکنز کو شکست ہو گئی اور امریکنز نے دھوکہ دے دیا اور امریکنز بھاگ گئے, میں اسے مختلف طرح سے دیکھتا ہوں. اچھا, ان کی کاسٹ جو تھی وار کی $1 ٹریلین سے اوپر چلی گئی تھی. ایگزیکٹلی. ان کی اکانومی ڈیفینیٹلی بہت بڑی ہے, ہماری تو سوچ سے بھی باہر ہے. ان کی اکانومی آہستہ آہستہ اس کے لیے بوجھل ہوتا جا رہا تھا اتنا پیسہ نکالنا. تو ایک اسٹریٹجک موو پینٹاگون نے کی ہے, اور یہ 2018 سے موو کی ہوئی ہے. میں کل بھی سیف صاحب کی موجودگی میں نے عرض کی تھی کہ بنیادی طور پہ پینٹاگون جو ہے, پریزیڈنٹ کوئی بھی آ جائے, CIA اور پینٹاگون وہاں کے آپ یہ کہہ لیں آزاد محکمے ہیں جو اپنی پالیسی اپنے فریم ورک میں ترتیب دیتے ہیں اور اس کے بعد امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک, انہوں نے کہا کہ بھئی مسئلہ تو طالبان ہے نا, تو سب سے پہلے تو انہوں نے طالبان سے صلح کر لی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. امریکنز خود طالبان امریکہ گئے ہیں, صحیح, اور انہوں نے پیس, میں واشنگٹن کی بات کر رہا ہوں, یہ واشنگٹن ہو کے آئے ہیں 2-2.5 سال پہلے, بات ہوئی ہے, چیزیں طے ہوئی ہیں, وہاں بھی معاہدے ہوئے ہیں کہ جی پیس رہے گا, امریکنز پہ حملہ نہیں کریں گے. تو طالبان کو انہوں نے کیا آفرز کی اور طالبان کی جانب سے ان کی کیا باتیں مانی گئیں؟ دیکھیے, اب میں معاہدہ تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن جو میں نے واشنگٹن پوسٹ میں پڑھا ہے یا میں نے اور 2 اخباروں میں پڑھا ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ پیسے کی بات ہوئی ہے کہ جی آپ ہم پہ حملہ نہ کریں, ہم آپ کو پیسے دیں گے. رائٹ. تو یہ ڈیل ان کی کامیاب رہی ہے. اور ایک چیز جو ہے جس پہ ہم لوگ توجہ نہیں دے پائے, وہ یہ کہ امریکن فورسز نے میکسیمم نارکوٹکس کا بزنس کیا ہے. آپ حیران ہوں گے ایکسپورٹ آف افغانستان جو نارکوٹکس کی رہی ہے, ہیروئن کی رہی ہے,
اور وہ ڈائریکٹلی انڈر دی نوز آف ڈیفینس ایپریٹس ان کے رہی ہے. ٹھیک. اب میں کروں بہت زیادہ ہیوج ایک کیک کی. اس میں اشرف غنی صاحب جو ہیں ان کے لیے کیا ہے, ایک پرائیویٹ جیٹ لیں گے اور وہ کسی اور ملک میں چلے جائیں گے, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن لیکن مسئلہ کس کے لیے ہے؟ عام آدمی کے لیے. وہ تو پس گیا نا جی, مر گیا وہ تو افغان مر گیا بیچارہ. کل ایک صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ جی جری ہیں بہت افغان, بہت زبردست بہادر ہیں. میں نے کہا جی پاکستانی بھی ماشاءاللہ بڑے جری ہیں, بہادر ہیں. کہتے ہیں جی وہ بڑا ایک زبردست بہادروں کا ملک ہے. تو مجھے ایک کسی نے ایس ایم ایس کی تھی کہ افغانستان جو ہے وہ دراصل پوری دنیا میں بیواؤں کا سب سے بڑا ملک ہے, یتیم بچوں کا سب سے بڑا ملک ہے, اپاہج بچوں کا, اپاہج لوگوں کا سب سے بڑا ملک ہے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں. یہ قضا کلامی کی بات ہے. سیف الرحمان صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ 20 سالوں میں امریکہ نے افغان عوام کے لیے کیا کیا سر؟ ہاں نہیں, میں ایک بات ضرور کہوں گا تھوڑی سی ہٹ کے آپ کے سوال سے. مثلا میری ایک عزیز داری ہے میٹرمونیل یعنی وائف کی طرف سے, وہ ایک ٹرائب کے چیف تھے جو میرے سسر تھے. اچھا. وہ افغانو نسل تھے, سیٹل پاکستان میں تھے, ہمارے جو پاٹا کے علاقے ہیں ان میں تھے. یعنی میں نے ان کے منہ سے پاکستان کے لیے خیر کی بات کبھی نہیں سنی. وہ کہ میں اس بات میں یقین نہیں کرتا کہ کسی ایک بندے کا رویہ جنرلائز نہیں کیا جا سکتا, لیکن عمومی طور پہ جب اس کو اس تناظر میں, اس بیک ڈراپ میں دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے پاکستان کو محبت ہے افغانیوں سے. افغان کے لوگ, اب جب افغان کہتے ہیں اسے مراد ہے من حیث القوم, اجتماعی طور پہ اس میں سینکڑوں لوگ ہمارے حق میں بھی ہوں گے, سینکڑوں ہمارے خلاف بھی ہوں گے. لیکن ایسے سمجھا گیا جیسے کہ پاکستان کو ایکسپلوئٹ کیا گیا, یا پاکستان کو اس نگاہ سے دیکھا گیا کہ جیسے یہ ہمارے لیے ایک پراسپرس کنٹری ہے, وہاں جایا جائے, تجارت کی جائے, اور بہت سی چیزیں میں نے خود اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی, اپنی نوجوانی میں, کالج ڈیز میں, کہ ہم کبھی درآدم کھیل جائیں علاقوں میں جاتے تھے. ہماری ٹرائبل بیلٹ کے لوگ اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہم قانون کے پابند ہیں, ہم یعنی میں, اور وہ قانون کے پابند نہیں ہے, پاکستانی قانون کے. یہ ان کا ایک فخر تھا. اور جسے میں پنجابی میں کہتا ہوں کہ پنجے عیب شرعی تھے وہاں. مجھے خود انہوں نے ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ دور میں ابھی فورن کرنسی رکھنے پہ بہت زیادہ جرم کا ہوتا تھا, ہمارا ایک اوفینس تھا. انہوں نے دے دیے, میں نے کسی بینکر کو دیے باہر, اور وہ مجھے پوچھنے لگے. ان کا میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن نام لینے سے کیا اتنی لمبی بات ہو جائے. تو میں نے کسی کو کہا یار روپیز میرے ایک دوست کو چاہیے, وہ افریدی ٹرائب کے تھے. وہ روپیز میں لے آیا. انہوں نے کہا یار تم یہ روپیز کیسے لے؟ میں نے کہا میں نے کنورٹ کر لی. کہا یار تمہیں پتہ ہے وہ تو جعلی تھے. یعنی کہ جعلی کرنسی, بندے اٹھا کے لے جانا, گاڑیاں چوری کر کے لے جانا. اور صاحب صاحب کل میری اپنی گاڑی پولیس کے رائے کے مطابق میرے جنگ اخبار کے دفتر کے آگے سے اٹھائی گئی, اور وہ کہتے ہیں کہ لاہور کی گاڑیاں ہونڈا یا اس طرح کی سیوک وی ٹی آئی وغیرہ, یا آج سے 7-8 سال پرانے ماڈل, لاہور نمبر سے وہاں چل رہی ہیں. اچھا. لا لیسنس کی یہ عالم ہے, اور اس کو سینکٹیفائی آپ نے کر دیا ریلیجن کے ایک خاص انٹرپریٹیشن سے. صحیح. اور لوگوں کا قتل آپ نے کر لیا کسی آئیڈیالوجیکل مس انٹرپریشن پہ, اور مارنے والے مسلمان, مرنے والے مسلمان. ٹھیک ہے. اللہ خیر صلی اللہ. سر ہمیں جوائن کیا ہے حافظ طارق صاحب, سینئر صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور ڈائریکٹر نیوز ہیں ٹیلی ویژن چینل کے. حافظ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہے آپ کے, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا. ہم حافظ صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان کی افغان پالیسی کے حوالے سے. اشرف غنی صاحب کی جانب سے الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ 10,000 پاکستانی جنگجو افغانستان میں داخل کیے گئے. عمران خان صاحب کی جانب سے 2 ٹوک انہیں جواب بھی دیا گیا ہے کہ طالبان اب فتح کے قریب ہیں, وہ پاکستان کی کیا سنیں گے. پھر کانفرنس اسلام آباد میں ہونی تھی, وہ بھی ملتوی ہو گئی ہے. تو کیسے انالائز کریں گے تمام تر بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے؟ طالبان کی پیش قدمی بھی جاری ہے, وہ فتح کے قریب ہی ہیں, اور دوسری جانب اب افغان صدر اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ تلملا رہے ہیں کہ ان کا اقتدار کسی طرح سے بچ سکے. جیسے ہم بالکل جو آپ نے آخری الفاظ استعمال کیے کہ وہ تلملا رہے ہیں, تو حقیقت یہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو 10,000 جنگجو افغانستان میں اس وقت بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر طالبان کو کیا ضرورت پڑی جنہوں نے 20 سال تک آپ سمجھیں کہ ایک سپر پاور کے خلاف جنگ لڑی, اور اب وہ فتح سے سرشار ہو کے اپنے جھنڈے جو ہے وہ گاڑ رہے ہیں. بابی دوستی کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جھنڈا گاڑا ہے, وہ 200 کے لگ بھگ اضلاع کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں. جی. وہ اتنے ان کی طاقت تھی کہ ان کو سیاسی جو مذاکرات ہوئے اس مذاکرات میں ان کو ٹیبل پر بٹھایا گیا. وہ لوگ
جو ان کے رہنماؤں کو گرفتار کر کر کے گوانتانامو بے لے گئے تھے، جن کے اوپر انہوں نے مقدمات بنائے تھے، پھر انہی لوگوں کو جو ہے VIP پروٹوکول دے کے مذاکرات کیے جا رہے تھے۔ پاکستان کے جو حق میں ہے یہ نہیں ہے کہ ایک غیر مستحکم افغانستان ہو۔ اب پاکستان کا جو اسٹانس ہے وہ بہت کلیئر اسٹانس ہے کافی عرصے سے، جو پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ہم پارٹی نہیں ہیں، جی ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، چاہے وہ طالبان ہو، چاہے جو کوئی اور گروپ ہو۔ ہماری جو ہمدردیاں ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ہیں، افغانستان کے عوام کے ساتھ ہیں۔ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا خود افغان عوام پر منحصر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر طالبان کی حکومت ہو، سو بسم اللہ۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اشرف غنی صاحب اقتدار میں آ جائیں، پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اشرف غنی صاحب کا تو اپنے اقتدار کا عالم یہ ہے کہ جو صدارتی محل ہے وہ بھی آدھا آدھا ہے، آدھے میں عبداللہ صاحب بیٹھے ہوئے، آدھے میں یہ بیٹھے ہوئے۔ ان کے تو اپنے اختیار کا عالم یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کے اندر جو مذاکرات ہوتے رہے طالبان کے ساتھ، اس میں وہ بہت ساری چیزوں سے لا علم رہے۔ وہ تو خود لوگوں کو کہتے تھے کہ کسی طریقے سے انہیں شامل کیا جائے، انہیں تو جو امریکہ نے بہت ساری چیزوں سے باہر رکھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس اختیار کتنا ہے۔ امریکہ کو کیا اشرف غنی صاحب پر اعتماد نہیں تھا؟ کیا وجہ تھی؟ پہلے تو امریکہ ہی لانے والا ہے انہیں۔ اعتبار کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اختیار کا ہے، اور وہ اختیار جو عوام کی جانب سے دیا گیا ہو۔ اتنے سارے آکسیجن بھر بھر کے، اختیارات دے کے، اربوں ڈالر ان لوگوں کے اوپر خرچ کر کے، ان کٹ پتلیوں کو بارہا آپ کو پتا ہے کہ کابل میں بٹھایا گیا، چاہے وہ حامد کرزئی صاحب ہوں، چاہے اشرف غنی صاحب ہوں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کون سے افغانستان کے لوگ ان کے ساتھ تھے؟ کون سی ریٹ تھی جو انہوں نے قائم کر لی اپنے صدارتی محل سے آگے؟ تو ان کی اس زمانے میں نہیں چلتی تھی جب سپر پاور وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے نا۔ امریکہ نے اگر ان پہ انویسٹ کیا ہے تو اس انویسٹ کا جو ریوارڈ تھا وہ امریکہ کو کیا ملا ہے؟ وہ افغان فورسز جو جن کو یہ پالتے رہے ہیں، جن کو تنخواہیں دیتے رہے ہیں، وہ امریکہ کے جانے کے بعد جو ہے وہ جتھوں کی صورت میں جا کے طالبان کے ساتھ مل رہے ہیں، لڑنے کو تیار نہیں ہیں، اسلحے دے دے کے ان کی طرف جا رہے ہیں۔ سچویشن یہ ہے کہ پریکٹیکل ان کا اثر و رسوخ کتنا تھا، تو اعتبار کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا اپنا اختیار کتنا ہے، اپنا انفلوئنس کتنا ہے۔ جب آپ کا انفلوئنس ہی نہیں ہوگا، جب آپ کے کہنے سننے میں لوگ ہی نہیں ہوں گے، تو پھر امریکہ ہو یا کوئی اور دنیا کی طاقت ہو، وہ کس؟ حافظ صاحب، دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسلام آباد والی کانفرنس ملتوی ہونے کی وجوہات آپ سے جاننا چاہیں گے۔ دوسرا، پاکستان کا کس پر انفلوئنس ہے؟ کیا طالبان پر پاکستان کا انفلوئنس نہیں ہے؟ جیسے کہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ طالبان تو فضا کے قریب ہیں، پاکستان کی کیا سنیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کا انفلوئنس بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں کے اندر طالبان ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ فلاں وقت پہ ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ طالبان جو اب آئے ہیں وہ پاکستان کے بلبوتے کے اوپر تو وہاں نہیں بیٹھے نا، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر، اپنی جو اسٹرینتھ تھی اس کے بلبوتے پر پہنچے ہیں، تو وہ ایک حد تک تو ہماری بات سنیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا ان کے اوپر اثر وہی ہے جو 90s کی دہائی میں تھا، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ ہم سے زیادہ شاید چائنا کے اثر میں ہوں، وہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ شاید انہوں نے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیے ہوں۔ تو یہ بالکل بات درست ہے کہ ہمارے وہ ایسا نہیں کہ ڈسپلن میں ہو، ہم ان کو کہیں کہ جی آپ رائٹ ہو جائے تو وہ رائٹ ہو جائیں، وہ کہیں لیفٹ ہو جائے تو لیفٹ ہو جائیں، تو بالکل ایسا نہیں۔ حافظ صاحب، ہمارے ساتھ دو معزز مہمان ہیں، ڈاکٹر منظر ریاض صاحب بھی ہیں اور سیف الرحمان صاحب بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان بھی کسی نہ کسی طرح سے اثرات رکھتا ہے ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب ایگری کریں گے حافظ صاحب نے جو بات کی ہے اس پر؟ دیکھیے، میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ طالبان کوئی 10,000 یا 20,000 بندوں کا ٹرینڈ گروپ نہیں ہے۔ اب اس کے اندر سیگمنٹس ہیں، اور سیگمنٹس جو ہیں وہ سیگمنٹس مختلف قوتوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اگر چائنیز انہیں پیسے دے رہے ہیں تو وہ چائنا کا گروپ ہے، اگر ایران دے رہا ہے تو وہ ایران کا گروپ ہے، اور اگر امریکنز دے رہے ہیں تو امریکہ کا گروپ ہے۔ اس وقت آپ کا خیال ہے کہ مقامی لشکر جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ افغان کی نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، مذاکرات کے اندر بیٹھ رہے ہیں۔ وہ میرے پاس کئی ایسے لشکر ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ جو افغانستان کی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں صرف دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ ہمارا انفلوئنس جو ہے وہ وین ضرور ہوا ہے، کم ضرور ہوا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہمارا انفلوئنس ہی نہیں رہا، یہ تھوڑی سی میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کی دو وجوہات میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں۔ جی پلیز۔ 90% طالبان کی فیملیز پاکستان میں ہیں،
رائٹ. ان کے لیڈرز جو ہیں ان کی فیملیز, بچے ان کے یہاں پڑھ رہے ہیں, گاڑیاں ان کی یہاں ہیں, بیگمات ان کی یہاں ہیں, ان کے بینک بیلنس یہاں موجود ہیں. وہ تو ایز اے فیملی ہالیڈے کے اوپر پاکستان آتے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ حافظ طارق صاحب نے فرمایا کہ ہمارا اثر بالکل ختم ہے یا کم ہے, جو بھی فرما رہے ہیں. سر اسلحہ کہاں سے جا رہا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ پاکستان سے اسلحہ نہیں جاتا طالبان کے پاس؟ 100% جاتا ہے. ہم کیا اس کو انکار کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا ہمیں کہہ رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ پوری دنیا کا کوئی اخبار پڑھ کے دیکھ لیں, اس کے اندر آئے گا کہ روٹ جو ہے, ون آف دا روٹس جو طالبان تک پہنچتا ہے, وہ انڈینز اپنے گروپ کو دیتے ہیں, پاکستانی اپنے گروپ کو دیتے ہیں. اب اس کے اندر ہم کوئی بات نہ کریں, ڈر جائیں, وڈرا کر جائیں, وہ تو مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یہ جن ہمارے سامنے آگے کھڑا ہو گیا ہے اور ہم نے اس سے ہینڈل کرنا ہے. سیف صاحب, آپ بھی یہ سمجھتے کہ جن ہے اور اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے, یا پھر یہ ہمارے فائدے میں ہوگا کہ پاکستان کی وہ سرحدیں جو اسپین بولدک اور دیگر جو پاکستان کے بارڈرز ہیں, وہاں سے کل آپ نے بھی دیکھا کہ طالبان نے 3 ارب روپے کی وہ رقم حاصل کی ہے جو افغان فورسز جو ہیں وہ اسمگلنگ کے لیے استعمال کرتی تھی, اور وہ لیتی تھی اسمگلر سے رشوت کے طور پر 3 ارب روپے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کا وہاں پر آ جانا پاکستان کی ان سرحدوں کے لیے کافی بہتر ہوگا, پاکستان کی تجارت کے لیے بہتر ہوگا؟ لیکن جی میں تو کسی بھی طور پہ ان سے انسپائر نہیں ہوں, نہ میں گلوریفائی کرتا ہوں اس وکٹری کو, نہ یہ اسلحے کی ریل بیل اور یہ سارا جو بھی معاملات یہ رہے, یعنی ناجائز کام جو ہیں دنیا کے, تھریٹ کر کے پیسہ حاصل کر لینا. اگر افغان فورسز نے بھی انٹیمیڈیشن کے ذریعے یہ سارے کام کیے, اور جو اگر کوئی اسٹیبلش فورس کرتی ہے تو ہم وہ کرٹیسائز بعض کا نہیں کرتے. یہاں پاکستان میں تو ہم ڈر جاتے ہیں. واقعتاً اسمگلنگ اسلحے کی ہو, گندم کی ہو, یا کسی چیز کی ہو, جہاں جہاں بھی آپ کی کراسنگ ہیں اور وہاں پہ جن کی مانیٹرنگ ہے, وہ لوگ تو بالکل بری ذمہ نہیں ہو سکتے. یعنی کہ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی بالکل ہی ایک ٹوٹلی جو ہے وہ ایک غدر کی سی صورتحال ہے, مادر پدر آزادی ہے. کہیں نہ کہیں مانیٹرنگ تو ہو رہی ہوتی ہے. میں تو بلکہ اگلے روز ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا, بلکہ ایک وزیر اعلیٰ تھے ہمارے بڑے مانے پر ماننے, اور ان کے سامنے انہوں نے ایک سیکیورٹی کے اوپر بریفنگ دی. ہم کو کافی سینئر کو 7-8 جرنلسٹ موجود تھے. تو میں نے کہا وزیر اعلیٰ صاحب بات سنیں, آپ انٹرنل سیکیورٹی کی ابھی بات کریں. انہوں نے انٹرنل کہا. میں نے کہا کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہ لاہور شہر جو دارالحکومت ہے پنجاب کا, اگر کوئی غدر کی کوئی سچویشن ٹریگر ہو جاتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ لاہور میں چھپا ہوا جو مخفی اسلحہ ہے, دنیا کا جدید ترین, اسرائیل کا, انڈیا کا, ہر جگہ کا ویپن یہاں موجود ہے یہاں پہ گروہوں کے پاس, وہ طالبان نہیں ہے بٹ دے آر کنیکٹڈ ایوری ویئر. تو کیا نکل آئے گا؟ وہ ایک دم چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے. میں صرف آپ کو کوئی ٹف ٹائم دینے کے لیے نہیں کہہ رہا, جو جرنلسٹوں کی عادت ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایز اے کنسرن سٹیزن, وی آر آن اے لائیو والکینو, وی آر سٹنگ آن اے لائیو والکینو. ایک آہستہ آتش فشاں جو کسی وقت پھٹ سکتا ہے. میں کہ آپ کے نوٹس میں ہے, کسی ادارے نے, سول نے, ملٹری نے, کسی نے, ایجنسی نے آپ کو بتایا, ٹھیک ہے, اسی طرح لاہور کی طرح اور شہر بھی, اور وہ ویپنری ابھی بھی موجود ہے. ٹھیک, ہمیں ایک بریک کے لیے جانا ہے. ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو حافظ طارق صاحب بھی اور منظر حیات صاحب بھی, سیف الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم بات کریں گے نیب کی کارکردگی کے حوالے سے کہ نیب کس طرح سے ہراساں کر رہا ہے, کیا واقعی ہراساں کر رہا ہے بیوروکریٹس کو اور تاجروں کو. پھر مریم نواز صاحبہ کی کیمپین آزاد کشمیر میں جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے کہ نیب نے کراچی میں محکمہ تعلیم اور صحت میں اربوں روپے کرپشن کی تحقیقات کی منظوری دی ہیں. پھر وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے ایک انٹرویو میں یہ کہا گیا کہ نیب جو ہے وہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو, بیوروکریٹس کو ہراساں کر رہے ہیں. اس وجہ سے پاکستان کے اندر نہ بیوروکریسی کام کر رہی ہے, نہ ہی بزنس جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور بزنس مین بھی خوف کا شکار ہیں. حافظ طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس خبر کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانتے ہیں. حافظ صاحب, نیب نے کراچی میں بھی اب محکمہ تعلیم اور صحت میں اربوں روپے کرپشن کی تحقیقات کی منظوری دی ہے. کس قسم کی کرپشن ہو رہی ہے وہاں پر سندھ کے اندر, اور آپ سندھ میں موجود ہیں, وہاں پر کیا کرپشن کی وجہ سے گورنر راج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, گورنر راج کا جو معاملہ ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے, کیونکہ وہ تو ایک سیاسی چیز ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی, اور اب متحدہ قومی موومنٹ بھی کہتی ہے کہ گورنر راج, کیونکہ ان کو حکومت وہ سوٹ نہیں کرتی, پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈفرینسز ہیں, اختلاف ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ تھوڑا سا بڑھ کے مطالبہ ہے. خود ایم کیو ایم کے اندر سے بھی آواز یہ اٹھی کہ بھائی گورنر راج کیا آفیشیل مطالبہ تو 2 روز قبل
डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमारा अब ऑफिशियल मुतालबा तो नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि गवर्नर राज लगाने के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सिंध में वो सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो उस पर पूरा उतरता है, जो सूरत हाल। तो हाफिज साहब, पीटीआई की हुकूमत भी इल्जाम लगाती है कि सिंध हुकूमत ने बड़ी करप्शन की है और सारा का सारा पैसा बाहर जा रहा है, फिर एमकेएम की जानिब से भी इस तरह के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, तो नैब क्या इसी वजह से हरकत में आ रही है? नहीं, मैं नहीं समझता। देखे ना, करप्शन के इल्जाम खैबर पख्तूनख्वा में भी लग रहे हैं, बीआरटी मंसूबा हो या कोई और चीजें हो, बिलियन ट्री से लेके हर मामले के अंदर अपोजिशन कहती है जी वहाँ करप्शन हो रही है जी। करप्शन के इल्जाम पंजाब में भी लग रहे हैं, करप्शन के इल्जाम बलूचिस्तान में भी लग रहे हैं। तो अपोजिशन तो इसी किस्म की बातें करती है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में नहीं थी तो इमरान खान साहब भी यही बात करते थे कि चोर और लुटेरे जो है वो मुल्क को। नैब का इन करप्शन के इल्जाम की वजह से हरकत में आ जाना या कुछ करना, ये मैं इसको रिलेट नहीं करता। नैब एक इदारा है जी जो अब गुज़िश्ता 20-25 साल से काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, हिरासा कर रहा है, रिकवरी हुई है, किन लोगों से हुई है, ये डिफरेंट नौयत के सवालात हैं। राइट। मामला ये है कि जब कभी भी किसी सियासी शख्सियत के खिलाफ आप कोई कार्रवाई करने जाते हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जुमरे में आ जाती है, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती भी है बात केसेस के अंदर, पिक एंड चूज भी होता है। आप ये देखते हैं कि अपोजिशन के जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं, हुकूमत के लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं। आप ये देखते हैं कि कोई जो है वो इंक्वायरी स्टेज में गिरफ्तार हो जाता है, किसी के खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाता है तो वो गिरफ्तारी नहीं होती। आप ये देखते हैं कि बाज़ लोग जो हैं वो अदालतों में जाते हैं, 2-2 साल केसेस चलते हैं, सीवियर किस्म का मीडिया ट्रायल होता है, निकलता कुछ नहीं है, जमानतें हो जाती हैं, तो फिर नैब की एक जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान उठते हैं। सही। तो ये 2+2 के फॉर्मूले से नैब की परफॉर्मेंस और करप्शन को जो है ना वो नहीं देखा जा सकता। ऐसा भी नहीं है कि मुल्क में करप्शन नहीं हुई। आप किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला उसको कहें कि करप्शन हो रही है, वो एडमिट करेगा हो रही है। कौन कर रहा है किसी को नहीं पता। जब तक जो है सजा नहीं मिलेगी लोगों को, जब तक मेरिट पर तहकीकात नहीं होंगी, जब तक मेरिट पर मुकदमात नहीं बनेंगे जी, जब तक लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की भी बातें होती रहेंगी, और ना ये करप्शन ने रुकना है ना किसी और मामले ने रुकना है। ये इसी तरीके से चलता रहे। ठीक। डॉक्टर साहब, आप भी ब्यूरोक्रेट हैं और नैब की जानिब से पिछले दिनों बयान आया, और किस तरह से आप देखते हैं कि वाकई वो पॉलिटिकल विक्टिमाइज नहीं कर रहा है, सही फेयर चल रहा है, या फिर वाकई उसमें अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, खामियां हैं कि शौकत तरीन साहब को भी ये कहना पड़ गया कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हैरेसमेंट के शिकार है नैब की जानिब से? देखिए एहतशाम साहब, कसौटी क्या है एक चीज़ को मापने की? क्या नैब से करप्शन कम हुई है, नैब के इदारे से वजूद में आने से, या बड़ी है? हमें किसी ना किसी लॉजिकल डिडक्शन की तरफ जाना चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल है कि करप्शन पाकिस्तान में बड़ी है, जो मेरा एक व्यू है। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। वैसे मैं इतना भी गलत नहीं हूँ कि ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी पाकिस्तान के मुतल्लिक जो करप्शन के मुतल्लिक इंडेक्सेशन है उसमें पाकिस्तान नीचे ही रहता है, कोई ऊपर जाता नहीं है। अब देखने की बात यह है कि हमारे जैसे ममालिक में अगर आप एक इदारे को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर देते हैं कि वो लोगों की इज्जत जान माल से खेल सकता है, तो उसको गवर्नमेंट बड़ी महारत से अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। इम्कान है, सही, होता भी है। ये तो अभी हम अरबों रुपए की करप्शन की बात कर रहे हैं ना। प्रेसिडेंट अयूब के ज़माने में क्या था? एब्डो, आपने गाड़ी का परमिट ले लिया, चीफ मिनिस्टर साहब भी फारिग, मिनिस्टर्स भी फारिग, लोग भी रुसवा। बुनियादी तौर पे एहतशाम साहब इस अमल को समझिए कि हमारे एहतसाब के इदारे मीडिया ट्रायल करते हैं। एक आदमी को कॉल अप नोटिस किया है, वो मीडिया को इशू हो जाता है, ठीक, उस बेचारे की इज्जत बर्बाद हो जाती है। अभी कॉल अप नोटिस का क्या मतलब है कि आके आप देखें कि आपके खिलाफ जो कंप्लेंट है जेन्युइन है या गलत है, और फिर अदालतों के अंदर हजीमत उठाना पड़ती है ना। फिर ये है, मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि इमरान खान साहब ने डार्कर साइड ऑफ द सिस्टम नहीं देखी अभी। जिस दिन वो डार्कर साइड ऑफ द सिस्टम देखेंगे हवास बाख्ता हो जाएंगे। ये सारी जो फूफा है ना, ये एक दिन में निकल जाती है। सही। और मैंने बड़े बड़े बंदों को, 30 तगड़म खान बंदों को जेल के अंदर रोते हुए देखा है।
نہیں سیف الرحمان کے علاوہ بہت بندے ہیں جو آج کہتے ہیں ہم ببر شیر ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنے ببر شیر تھے. میں ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھی رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ جیل کے اندر کیا حالات رہے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کر دیتا ہوں, جی سر, نیب نہ کبھی ختم ہوگا, نہ اس کے اختیارات میں کمی ہوگی, نہ کرپشن کم ہوگی, میتھڈ تبدیل ہو جائے گا. میتھڈ تبدیل ہوگا. آج بھی پنجاب فار سیل ہے, سندھ فار سیل ہے, کے پی فار سیل ہے, بلوچستان فار سیل ہے. یہی ہے نا جی 4 صوبے ہمارے. اے جے کے کا اور گلگت بلتستان کا میں کہہ نہیں سکتا, میرے پاس کوئی فیڈ بیک نہیں ہے. تو جو نیب کے مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے ہمیں کسی بھی دیکھیں ہم احتشام صاحب, ہم اجتماعی فیلئر کی طرف جا چکے ہیں. یہ اب صرف نیب نہیں ہے, ٹھیک, ہمارے تمام, آپ کا خیال ہے کہ عدلیہ ڈیلیور کر رہی ہے؟ ورلڈ جسٹس رپورٹ آپ پڑھ لیں, بخدا شرم آتی ہے پڑھ کے کہ پاکستان ون آف دی لوئسٹ نہیں, ایک سے نیچے سے ایک اوپر. ٹھیک ہے, کہاں جائیں گے آپ؟ سیف الرحمان صاحب, ڈاکٹر صاحب کی رائے سے ایگری کرتے ہیں. پاکستان کی بزنس کمیونٹی بھی خوف زدہ ہے, اور شوکت ترین صاحب جو وزیر خزانہ ہیں وہ جب یہ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات میں کوئی وزن ہوگی, لیکن نیب اس کی تردید کر رہا ہے. نہیں دیکھیں کافی حد تک بالکل صحیح بجا فرمایا کہ پاکستان میں یہ چیزیں آن سیل ہیں. دیکھیں ایک بات سنیں, ایک سن 47 جب پاکستان آزاد ہوا, مرز وجود میں آیا, ایک پاکستان اینٹی کرپشن ایکٹ بنا, جس کی ایک دفعہ ہوتی ہے 5247 اسے کہتے ہیں. صحیح. اس کے تحت کرپشن کے مقدمات بنتے ہیں, اور بیوروکریٹ, سول سرونٹس ہوئے اور بھی لوگ جو اس طرح کے عہدیدار ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. پھر وہ کئی سال اسی طرح گھستا پٹتا چلتا گیا, تو ایک پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ بنائی گئی, وہ بھی یہی کام کرتی تھی. پھر اس سے مطمئنہ ہوئے جو بھی اس وقت کے ہمارے ارباب اختیار تھے, انہوں نے پھر FIA ایکٹ بنایا 1974 میں, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی بن گئی, اور اس میں لیونگ بیانڈ اسٹینسیبل مینز ایک قانون جو ہے اس میں اس کی شک شامل کی گئی. صحیح. کئی سالوں کے بعد, 30-40 سالوں بعد وہی شک سیٹس بیانڈ مینز بن گئی, اور نیب متحرک ہو گیا. پہلے وہ سیف الرحمان کا نیب تھا, احتساب بیورو جو تھا, بعد میں یہ بن گیا. ابھی تک جو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ اتنا بڑا سسٹم, مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. دیکھیں یہ اس وقت اس کے بارے میں کیا کہتا ہوں, میں نے بہت سے ان کے لیڈرز جو PTI حکومت وقت کے جو لیڈر تھے ٹاپ کے, ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن چونکہ ہوتا رہتا ہے, تو وہ ہمیں اکثر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی نیب سے تعلق نہیں, ایک آزاد ادارہ ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ جناب آپ یہ بات بتائیں کہ آج آپ ایک بیان دیتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے کرپٹ ہیں, اگلے دن نیب اس کو پکڑ لیتی ہے. تو یہ اور عدالتوں میں وہ ثابت نہیں کرتا, یہ گٹھ جوڑ نہیں ہے, تو پیغام رسانی ہے. ان لوگوں کو رہائیاں مل رہی ہیں. میرا خیال ہے پیغام رسانی کا سلسلہ چل رہا ہے. اگر تھوڑا لائٹر وین میں اگر آپ بات کریں, صحیح, تو پیغام رسانی تو موجود ہے, اسے گٹھ جوڑ کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں. چلے پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے. حافظ طارق صاحب, مریم صاحبہ کی جانب سے کافی تند و تیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے کہ نواز شریف صاحب پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, سازش کے ذریعے انہیں کرسی سے ہٹایا گیا, نواز شریف عوام کی عدالت میں جیت گئے ہیں. آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے آپ کی اوپینین کیا ہے, وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں تو ہم سب کوئی بہت بڑا معجزہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا آزاد کشمیر کے الیکشن میں. یہ پاکستان کی جو ہسٹری ماضی میں رہی ہے کہ وفاقی حکومت جس کی ہوتی ہے اسی کی حکومت جو ہے گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں بنتی ہے. مجھے اس بار بھی وہی منظرنامہ نظر آ رہا ہے. گلگت بلتستان کے الیکشن آپ سامنے رکھیں, وہاں بھی بلاول بھٹو صاحب نے بڑی بھرپور انتخابی مہم چلائی تھی, بڑے جلسے کیے تھے. مریم صاحبہ بھی تشریف لے گئی تھی, انہوں نے بھی بڑے جلسے کیے تھے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے جو انتخابی مہم ہے وہ مریم صاحبہ بہت بھرپور مہم چلا رہی ہیں. مسلم لیگ نون کا جو ان کا نیریٹو ہے, یعنی میاں نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا, اس کو بھرپور طریقے سے وہ بیان کر رہی ہیں. وہ آزاد کشمیر کے جو تقاریر ہیں انتخابی, اس کے ذریعے جو وہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہاں پہ بھی وار کر رہی ہیں, اپنے جو پوائنٹ اسکور ہیں وہ سب سیٹل کر رہی ہیں. کچھ ضرور ہل جل ہوگی, کچھ ضرور اثرات مرتب ہوں گے, لیکن جو منظرنامہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ برادریوں کی بنیاد پہ ووٹ پڑنا, انفلوئنس کی بنیاد پہ ووٹ پڑنا, الیکٹیبلز کا ووٹ پڑنا, تو مجھے یہی لگتا ہے کہ بھرپور انتخابی مہم کے یہ تو ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کا جو ہے وہ خون گرماتی رہیں گی, وہ بھی, اور بلاول صاحب بھی اب آ کے وہ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی بہت افیکٹو پولیٹیکل موو چلا رہی ہے. لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس انتخابی مہم کے نتیجے میں جو کشمیر کے انتخابی نتائج ہیں وہ تبدیل ہوں گے.
43 نشستوں پر وہاں مقابلہ ہے، جس میں مہاجرین کی 12 نشستیں بھی ہیں اور 33 نشستیں جو آزاد کشمیر کی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سمپل میجورٹی ہے وہ حاصل ہوگی پاکستان تحریک انصاف کو. اب وہ کیسے ہوگی، وفاقی حکومت کا اثر، وفاقی وزراء کا جانا، وفاق کی جانب سے بھرپور حمایت، سب چیزیں اس میں، اور پھر وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی حکومت. اچھا حافظ صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے، منظر نامے سے بلاول زرداری صاحب کیوں ایک دم سے غائب ہو گئے، امریکہ چلے گئے؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ویسے وہ امریکہ جاتے تو شاید کوئی اتنا معاملہ نہ ہوتا، لیکن اس انتخابی مہم کو چھوڑ کے جانا، پھر وہاں واشنگٹن میں بھی ان کا موجود نہ ہونا، نیو یارک میں بھی وہ موجود نہیں ہیں. میں نے گزشتہ شب بھی امریکہ میں فون کر کے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، تو لوگ ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں لا علم ہیں. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں ایک ایسے وقت پہ جب آزاد کشمیر کی انتخابی مہم اپنے عروج پر تھی وہ چھوڑ کے گئے، تو کتنا امپورٹنٹ نوعیت کا کام ہوگا. بہت ساری کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہے وہ بہت اہم پیغام جو کہ شاید کسی اور کا ہے وہ لے کے گئے، کچھ کوششیں کر رہے ہیں اور وہ اپنے لیے نہیں، وہ شاید جو ہے انہیں کوئی ریاست پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں خود اپنے ذمے لے لی ہیں کہ ہم یہ ڈیلیور کر کے دیتے ہیں. لیکن یہ سب ہیئر اینڈ سے ہیں، کانسپریسی تھیوریز ہیں، مفروضے ہیں. نجی مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں، کاروباری مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اپنی انتخابی مہم چھوڑ کے گئے. ان کی جو پھپھی ہیں فریال تالپور صاحبہ، وہ لیڈ کر رہی ہیں انتخابی مہم کو. پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ سب اتار دی گئی ہے. یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف سمیت آسفا بھٹو صاحبہ بھی وہاں پہنچ گئی ہیں. بلاول صاحب بھی یہ ہے کہ آخری دنوں میں آ رہے ہیں، عید وہ کشمیر میں گزاریں گے. مہم وہ تیز کر رہے ہیں، افیکٹو مہم ہے. مقابلہ اصل میں یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن مسلم لیگ نون کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا. بالکل صحیح. حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت، ہمارا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. ڈائریکٹر نیوز 1 اور سینئر صحافی حافظ طارق صاحب ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر منظر حیات صاحب تشریف لائے. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. سیف الرحمان صاحب سینئر صحافی تجزیہ سر آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ مزید بھی آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی، گفتگو بھی ہوتی رہے گی. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، احتشام الرحمان کو ٹاک ٹوڈے سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.